अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी सिस्टर आयशा और इस्तकबाल करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान में। आज मैं आपसे मुखातिब हूं एक नए सबक के साथ, ओस 9th क्लास का सबक नंबर 4। तो सबसे पहले हम इसके राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी, जिनकी पैदाइश 1878 में हुई और इनकी वफ़ात 1955 में हुई। ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के फ़र्द थे। इनका बचपन तंगदस्ती में गुजरा। इन्होंने बहुत जल्दी तरक्की हासिल की और जो है ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आशिकों में से एक थे। इस इश्क और मोहब्बत के असरात इनकी तहरीरों में नुमायाँ नज़र आते हैं, यानी कि इन्होंने जितनी भी तहरीरें की हैं उनमें इनकी जो मोहब्बत है वो नज़र आती है। उर्दू ज़बान व अदब में इनका जो मर्तबा है वो बुलंद है। इन्हें मुसव्विर फ़ितरत के लक़ब से याद किया जाता है। देखें यहाँ में दिया गया है। इन्होंने कई किताबें भी लिखी जिनमें गदर दिल्ली के अफ़साने और सिपारा दिल काफ़ी मशहूर है। ठीक है, इनके मज़ामीन की खुसूसियात ये है कि इनमें से अक्सर नहायत ही मामूली चीज़ों पर लिखे गए हैं। यानी कि जो हसन निज़ामी जी हैं ये जब भी लिखते थे बहुत ही मामूली चीज़ों पर लिखा करते थे। लेकिन ख्वाजा हसन निज़ामी जी ने बात में बात पैदा करने का जो हुनर था इनका, वो बहुत इन्हें मुतासिर करता था लोगों को। छोटी छोटी चीज़ों से मुतालबा निकालने में ये बड़े ही माहिर थे। ख्वाजा साहब के लिखने का एक मखसूस अंदाज़ था, यानी कि जब भी लिखते थे मामूली चीज़ों के ऊपर ज़्यादा गौर से लिखा करते थे। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। ओस देखें। ओस जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत ही मामूली सी चीज़ है जो सुबह के वक्त आती है। बरसात के मौसम में कोई ठंडी हवा के झोंके का ख्वास्तगार होता है, यानी कि ख्वाहिशमंद तलबगार होता है। देखिए यहाँ दिया गया है हमें। किसी को ऊधी ऊधी काली घटाएं पसंद हैं, किसी का दिल बादलों की कड़क और बिजली की चमक से मस्त हो जाता है। यानी कि देखें, जब भी बारिश का मौसम होता है तो हम जो हैं काली घटाओं से मुतासिर हो जाते हैं, या जो मौसम के अंदर जो बदलाव आते हैं वो हमारे दिल को भाते हैं। कुछ को तो बरसात की अदा भाती है कि मीना बरस कर खुल जाता है, और जो मौसम है वो बारिश होने के बाद जो है खुल जाता है। मीना कहते हैं बारिश को, खुल जाता है और साफ़ आसमान की रात गुजर जाती है। तो सुबह के वक्त दरख्तों, फूलों और जंगल की जो घास है, यानी कि घासों के ऊपर जो ओस आ जाती है वो बड़ी ही ख़ास और अजीब शान होती है उसके अंदर। ओस के कतरे फूलों के पत्तों पर ऐसे चुपचाप नज़र आते हैं जिससे रात को आसमान के तारे थे। क्या खबर कि रात के वक्त तारे टूट पड़े हों और ये उन्हीं की गुल अफ़शानियाँ हों। यानी कि इन्होंने जो तशबीह दी है वो ओस को दी है तारों से। ओस जो है ऐसी नज़र आती है जैसे रात के वक्त जो तारे हैं वो गिर पड़े हों गुल अफ़शानियों की तरह। यानी कि जो फूल जो बिखर जाते हैं उनको हम कहते हैं गुल अफ़शानियाँ। अब देखें, कहते हैं कि ओस में सोना, ओस में फिरना इंसानी जिस्म के लिए मुज़र है, यानी कि नुकसानदेह है। खबर नहीं ये क्यों कहते हैं खुदा की सारी मखलूक तो ओस बारी से तरोताज़ा हो जाती है। ओस बारी यानी कि ओस का बरसना। तो इंसान भी एक मखलूक है, उसको इससे क्यों नुकसान हो सकता है। यानी कि जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि ओस जो है ये खुदा की बनाई हुई चीज़ है और ये खुदा की मखलूक को कैसे परेशान कर सकती है, नुकसान कैसे कर सकती है। ये तो साइंस वाले बताएंगे कि ओस क्या चीज़ है, कहाँ से आती है, क्यों आती है। फ़कीर तो बस इतना जानता है कि कुदरत रब्बानी का जलवा है जो अजीब व गरीब है। मतलब कि अल्लाह की ये कुदरत है कि ओस जो है अल्लाह की एक बनाई हुई मखलूक है जो कि इंसानों को फ़ायदा दे या ना दे, ये तो साइंस वाले जानते हैं, लेकिन ये भी एक अल्लाह की कुदरत है, इसमें भी जलवा है इसमें भी। जिनकी आंखें सवेरे खुल जाती हैं, देखें, जिनकी आंखें सवेरे बेदार होने की आदी हैं वो सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले ओस में ज़ाते इलाही के हज़ारों जलवों का मुशाहिदा करते हैं। यानी कि जो लोग सुबह के वक्त उठते हैं उन्हें पता है कि ओस क्या है या ये खुदा का कैसा जलवा है। एक शख्स को देखा कि बाग में जूही के फूलों के पास झुका हुआ कुछ देख रहा था। ऐसा मुस्तगर्क था, यानी कि एक शख्स जो है वो बाग में बैठा हुआ है और जूही के फूलों को देख रहा है। मुस्तगर्क कहते हैं किसी चीज़ में खोना। बैठा हुआ है कि दुनिया व माफिया की ख़बर नहीं, यानी कि इसे दुनिया से कोई ख़बर नहीं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। वो मस्त होकर जो है जूही के फूलों को देख रहा है। दर हकीकत जूही के फूलों पर ओस का अंदाज़
قیامت کا ہوتا ہے، یعنی کہ جو اوس ہے وہ دیکھیں یہاں کس سے تشبیہ دی گئی ہے، قیامت کا ہوتا ہے۔ چھوٹا پھول، نازک پتیاں اور اس پر اوس کی ننھی ننھی بوندیں، اسے وہ حرکت کرنے والے دل کے لیے محشر سے کم نہیں۔ یعنی کہ دیکھیں جب پھول کے اوپر چھوٹی چھوٹی سی اوس کی بوندیں نظر آتی ہیں وہ دل کو بھا لیتی ہیں۔ اوس کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ رات کے وقت پیدا ہوتی ہے اور سورج نکلنے سے پہلے جو ہے اپنا دم دے دیتی ہے، تو اس کی جو عمر ہے بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، رات کو پیدا ہوتی ہے اور سورج نکلتے وقت مر جاتی ہے۔ اوس کے سیرابی باران رحمت کی طرح ہے، ہر خاص و عام، چھوٹے بڑے، اونچے نیچے یکساں مفید ہے۔ یعنی کہ اوس جو ہے یہ نہیں دیکھتی کہ کیا چیز چھوٹی ہے کیا چیز بڑی ہے، یہ ہر چیز پر جو ہے اپنی مخلوق رکھتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے۔ صبح کے وقت آپ دیکھیں مگر مینا سورج کا مقابلہ کرتا ہے، یعنی کہ جو بارش ہے وہ سورج کا مقابلہ کرتی ہے۔ بادلوں کے لشکر لاتا ہے تو آفتاب کو پوشیدہ ہونا پڑتا ہے، مگر اوس بیچاری بڑی ڈرپوک ہے، صلح کل ہے، یعنی کہ صلح کل کہتے ہیں جو صلح کر لے، تو اوس جو ہے صلح کل ہوتی ہے۔ آسمان پر جب سورج کا عمل دخل نہیں رہتا اور بادل بھی اپنے گھروں سے چلے جاتے ہیں اس وقت یہ نمودار ہوتی ہے اور سورج نکلنے کے ساتھ ہی جان دے دیتی ہے۔ یعنی کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے دھیرے دھیرے جو ہے آسمان کالا ہونے لگتا ہے، تب جو ہے اوس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوس جو ہے پیدا ہوتی ہے اور سورج کے نکلتے وقت یہ جو ہے بیدار ہو جاتی ہے، یعنی کہ نمودار ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ اب دیکھیں انسان اگرچہ یہ شکایت کرے تو حق بجانب ہے کہ اوس تمام در دیوار کو، شجر و حجر کو ترک کر دیتی ہے، مگر کسی پیاسے کی زبان کی تشنگی دور نہیں کر سکتی۔ دیکھیں جو اوس ہے وہ ہر چیز کو گیلا کر سکتی ہے، مگر اس میں بھی اللہ کی ایک قدرت ہے کہ یہ کسی کی تشنگی یعنی کہ کسی بھی پیاسی زبان کو تر نہیں کر سکتی۔ اردو زبان میں ایک مثال ہے کہ اوس جب پڑتی ہے تو ہاتھی بھیگ جاتا ہے، یعنی کہ اردو ادب میں آپ دیکھیں تو ایک مثال دی گئی ہے کہ اوس جو ہے ہر کسی چیز کو گیلا کر سکتی ہے، مثلاً جیسے ہاتھی کو گیلا کر سکتی ہے، گویا ہاتھی اوس میں نہا لیتا ہے، چڑیا کی پیاس بھی نہیں بجھتی، جو ہے یہ مثال ہمیں اردو ادب میں دی گئی ہے۔ یہ قدرت کا ایک گہرا راز ہے، دیکھیں اس میں بھی ایک گہرا راز ہے، اللہ کی ہر چیز میں جو ہے قدرت ہے۔ جو ہے اوس ویسے تو یہ ہاتھی کو گیلا کر دیتی ہے لیکن چڑیا کی پیاس بھی نہیں بجھا سکتی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس میں ایک قدرت کا راز ہے۔ اس میں اوس کی کچھ شکایت نہ کرنی چاہیے، دیکھیں اس میں یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اوس کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اوس بھی ایک نشانی ہے۔ جی ہم اس بات پر جو ہے سب اگری کرتے ہیں کہ اوس بھی جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے اور ہمیں اس نشانی پر جو ہے زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے کہ یہ رات کے وقت پیدا ہوتی ہے اور دن میں جو ہے سورج نکلنے سے پہلے نمودار ہو جاتی ہے۔ جس کو دیکھ کر دل حق برسات میں عرفان یازداں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں اوس جو ہے جب ہم کسی پیڑ پر، پھولوں پر جب اوس دیکھتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے اس سے خوش ہونے لگتا ہے، تازہ ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ایسی بنائی ہوئی چیز ہے جس سے جو ہے تازگی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سبق، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے الفاظ معینوں کی طرف۔ تو دیکھیں الفاظ معینوں میں آ رہے ہیں اوس باری یعنی کہ اوس کا برسنا، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں خواستگار یعنی جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا طلبگار ہونا یا چاہنا، اودی کالی گھٹائیں جسے ہم کہتے ہیں یعنی کہ ہلکا سا بینگنی رنگ جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اودی۔ مینہا جیسا میں نے بتایا آپ کو بارش۔ تو آگے دیکھیں گل افشانیاں یعنی کہ پھولوں کا بکھرنا، مضر یعنی نقصان دہ، جو چیز ہمیں نقصان دیتی ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نقصان دایک ہے مضر کہہ سکتے ہیں ہم اسے۔ مخلوق یعنی کہ پیدا کی ہوئی چیزیں اور انسان وغیرہ، جیسے انسان ہیں، جانور ہیں، ہر چیز جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے وہ مخلوق ہے۔ نہال ہونا، خوش ہونا، قدرت ربانی خدا کی قدرت، بیدار ہونا، جاگنا، مستغرق ڈوبا ہوا۔ اور آگے دیکھیں دنیا و مافیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس بات پر، یا ہم یہ کہیں کہ کسی چیز میں کھونا اور دنیا کی طرف نہ دیکھنا۔ اور محشر یعنی قیامت، سیرابی شادابی، باران رحمت، رحمت کی بارش۔ اور دیکھیں یکساں، ایک جیسا، یکساں بولتے ہیں ایک جیسا، جیسا ہم کہہ سکتے ہیں ایک جیسا۔ اور آگے دیکھیں پوشیدہ یعنی چھپا ہوا،
جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس چیز میں بھی کوئی راز پوشیدہ ہے، یعنی کچھ راز ہے جو چھپا ہوا ہے۔ صلح کل سب سے مل جل کر رہنا یا سب سے بنا کر رہنا، صلح کر لینا۔ نمودار ہونا، ظاہر ہونا۔ اور دیکھیں آگے، شجر کہتے ہیں درخت کو یعنی پیڑ کو، حق بجانب سچائی کے ساتھ چلنے والا یعنی حق پر رہنے والے کو ہم کہتے ہیں حق بجانب۔ آگے دیکھیں، تشنگی کہتے ہیں پیاس کو، اور دل حرکت برسات یعنی کہ خدا پرست دل، یعنی کہہ سکتے ہیں ہم اسے خدا پر دل رہنا یا خدا کی چیزوں پر ہمیں جو ہے ہمارا دل آنا۔ عرفان یازداں خدا کی پہچان۔ آگے دیکھتے ہیں، غور کیجیے، انسان اوس کی طرح قدرت کی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے کام کی باتیں سیکھ سکتا ہے۔ بالکل، جیسے کہ اوس کو ہم اگر لیں تو یہ بہت ہی پیاری سی اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں قدرت کی بنائی ہوئی جن سے ہم سیکھ لے سکتے ہیں، جیسے بارش ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ سوچیں اور بتائیں، اوس کی قطرے پھولوں کی پتیوں پر کیسے لگتے ہیں؟ تو دیکھیں، اوس کے جو پتے ہیں وہ پھولوں کی پتیوں پر، اوس کی بوندیں ایسی نظر آتی ہیں جیسے موتی رکھا ہو، ٹھیک ہے۔ اور خدا کی مخلوق جو ہے، یہ ہمارا فرسٹ کویشچن کمپلیٹ۔ اور دوسرا کویشچن دیکھیں، خدا کی مخلوق کس چیز سے تر و تازہ اور نہال ہوتی ہے؟ یعنی صبح کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوس جو ہے ایک دم ایسا تازگی سی آتی ہے اس کو دیکھ کر، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو خدا کی مخلوق ہے وہ اوس سے تر و تازہ ہوتی ہے اور نہال یعنی خوش ہوتی ہے۔ تیسرا کویشچن دیکھیں، مصنف نے اوس کو قدرت ربانی کا جلوہ کیوں کہا ہے؟ دیکھیں، ہر چیز جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ مصنف نے اوس کو قدرت ربانی کا جلوہ اس لیے کہا ہے کیونکہ جو اوس ہے وہ رات کے وقت پیدا ہوتی ہے اور سورج نکلنے سے پہلے مر جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اس چیز میں بھی، جو ہر دن ایسا ہوتا ہے، اور جو ہے اوس ہر چیز کو گیلا کر دیتی ہے، ہاتھی تک کو گیلا کر دیتی ہے، لیکن جو ہے چڑیا کی یہ پیاس نہیں بجھا سکتی۔ کویشچن نمبر 4 دیکھیں، اوس کے بارے میں کون سی ضرب المثال مشہور ہیں؟ یعنی کہ کون سی جو مثالیں ہیں وہ مشہور ہیں؟ تو دیکھیں، اس کی جو میں نے مثال آپ کو ابھی بتائی کہ یہ ہاتھی کو گیلا کر دیتی ہے مگر چڑیا کی جو ہے تشنگی نہیں مٹا سکتی، تو یہ آپ اس میں مثال جو ہیں لکھ سکتے ہیں کویشچن نمبر 4 میں۔ آگے دیکھیں، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی کہ اوس، مخلوق، عجیب و غریب، عمل دخل، صلح کل۔ تو آپ ان سے جملے بنا سکتے ہیں، جیسے کہ اوس سے آپ بنا سکتے ہیں، اوس جو ہے خدا کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ فار ایگزامپل آپ یہ بنا سکتے ہیں، مخلوق، ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، جیسے انسان۔ عجیب و غریب آپ بنا سکتے ہیں جو آپ چاہیں، عمل دخل، صلح کل آپ بنا سکتے ہیں، اوس جو ہے بڑی صلح کل ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد جمع بنائیں۔ واحد جمع میں نے آپ کو پہلے بتا رکھا ہے، واحد ہوتا ہے اکیلا، جمع بولتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، یعنی کہ سنگولر اور پلورل ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ جیسے جذبات کا ہو جائے گا جذبات کا، تو دیکھیں جذبات کا ہو جائے گا جذباتیں، مشاہدہ مشاہدیں، اور جو ہے جلوہ جلوے کا ہو جائے گا جلوہ، خبر کا ہو جائے گا خبریں، آپ اس میں ایسے اے جو ہے یہ والا لگا سکتے ہیں۔ گھٹائیں گھٹا، بوند ہے تو اس میں بھی آپ یہ لگا سکتے ہیں بوندیں۔ آگے دیکھیں، عملی کام، اوس پر 5 جملے لکھیں۔ تو آپ کو یہ بہت ہی آسان ہے، آپ لکھ سکتے ہیں اوس جو ہے صبح کے وقت آتی ہے۔ دوسرا لکھ سکتے ہیں یہ خدا کی مخلوق کو تر و تازہ کرتی ہے۔ تیسرا، یہ جلدی جو ہے نمودار ہو جاتی ہے، یعنی کہ ظاہری طور پر یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا آپ لکھ سکتے ہیں کہ اوس جو ہے ہاتھی کو گیلا کر دیتی ہے۔ اور 5واں آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ چڑیا کی پیاس بھی نہیں بجھا سکتی۔ اور اس سے بھی آگے آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ صلح کل ہوتی ہے، جو آپ کو اچھا لگے۔ تو آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہو ویڈیو، اور یہیں ہمارے سبق کا جو ہے لاسٹ ہے۔ تو السلام علیکم، آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔